अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। चाहे आइन हो या कानून, पाकिस्तान में सब चलता है, सब सियासत की नज़र हो जाता है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की थी तो ऐसा वाज़े महसूस हो रहा था कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पे नहीं होंगे, जिसके बाद हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी को आगाह कर दिया गया है कि 8 अक्टूबर को जो है अब पोलिंग की जाएगी। जिसके बाद PTI के अरकान ने जो है शदीद रद्द अमल दिया है। उनका कहना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का दो टोक फैसला जो है वो कहीं तौहीन अदालत तो नहीं। इस पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तैमूर तालपुर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, क्या देखते हैं आप कि हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात मुलतवी करवा दी गए, मनसूख कर दिए गए, जिसके बाद PTI का शदीद रद्द अमल आया है। जो इससे कबल इमरान खान साहब कहते थे कि ये 13 जमातें नहीं चाहती इलेक्शन हो, अब क्या ऐसा होता वाज़े नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी बड़ा क्लियर स्टांस होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस जमहूरियत के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी और कभी भी इनसे अलग नहीं होने देंगे। जहाँ तक बात है जनरल इलेक्शन का, इंशाअल्लाह ताला 8 अक्टूबर को होने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मेंटेन करेगी और मेक श्योर करेगी कि इलेक्शन एक दिन भी लेट ना हो और उससे एक दिन भी जल्दी ना हो। जहाँ तक बात है प्रोविंशियल असेंबलीज की, तो आज जो हालात हैं, जिस फाइनेंशियल क्रंच में हम फंसे हुए हैं इमरान नियाज़ी की गलतियों की वजह से और उसकी एक बेवकूफाना डील जो IMF के साथ हुई थी, जी उसके कहने पर हम पाकिस्तान का दिवालिया नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन की डेट अभी से दे दी गई है। कोई ये खदशा नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, गलत होंगे, जब आपकी बात फौज अवेलेबल नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। मुल्क में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हो चुके हैं, जी आपके रीजर्स अवेलेबल नहीं है, उनको अपने अपने मसाइल मुल्क के बॉर्डर्स में करते हैं, पुलिस सफिशिएंट नहीं है, तो कौन ये जिम्मा लेगा कि हम ये इलेक्शन कराएं? और उस पर अगर बाउंड्रीज हुई, क्या कोर्ट्स उसका जिम्मा उठाएंगी, गवर्नमेंट उसका जिम्मा उठाएगी, इलेक्शन कमीशन उसका जिम्मा उठाएगी? लेकिन तैमूर साहब, यहाँ पे तो बात ये भी हो रही है कि अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए, 90 डेज में नहीं हुए, तो फिर आईनी बहरान जो है वो भी सामने आएगा। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बहरान तो जो भी आ सकता है, इमरान नियाज़ी पूरी कोशिश करेगा वो बहरान लाने की। इस तरह से उसने जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का हिस्सा था तब अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को इसने कहा था, ऑडियो लीक्स आपने भी सुनी होंगी, आपके नाज़रीन ने भी सुनी होंगी, जी जिस तरह से उसने इसको को दिवालिया करने का प्रोग्राम बनाया था। फाइनेंशियली बाय हुक लोग जिस तरह से इसने प्लान किए थे, सिटीजन लॉन्ग मार्च, पूरी मार्च, तो ये सब आज इसके प्रोग्राम थे। अब ना इसके साथ लोग रहे हैं, ये पोस्ट हो चुका है, ना इसके साथ आवाम है। अब ये चंद कुछ वकीलों का या कुछ जजों का मेरे ख्याल से फेवरेट बैठा हुआ है, उसके मतलब कोई और तरीकेकार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर चीज कानून के दायरे में रहे होनी चाहिए और हो रही है, और मेरे ख्याल से चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, वफाकी वजीर कानून का कहना है कि इलेक्शन जो है वो अब 8 अक्टूबर को ही होंगे। हम नहीं चाहते कि खूनी इलेक्शन हो, मुल्क में जमहूरियत का जो निज़ाम है वो रहने दें, तीसरे ऑप्शन पे ना जाएं। तो वफाकी वजीर कानून जिस तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन आखिर है क्या? मैं समझता हूँ कि बेहतर ये ही होगा कि ये वफाकी वजीर कानून से ही पूछा जाए तीसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई तीसरा ऑप्शन रहा नहीं है। जी जिनका डर होता था कि तीसरा ऑप्शन बन सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल हो चुके हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि न्यूट्रल ही रहेंगे। इलेक्शन आनी है चंद माह में, जिसका बर्रो भाली होगा, जिसको आवाम चाहेगी वो आपके सामने आएगा। हाँ, ये अलग बात है जो अभी से जहन में रखें, ये इमरान नियाज़ी की हार होनी है, पर वो अपनी हार फिर से कबूल नहीं करेगा। और जिस किस्म के दंगे फसाद आज का कर रहा है, ये फिर कोशिश करेगा कि उसी की रेपुटेशन हो, पुलिस पर खुली फायरिंग की जाए, गंदों पत्थरों से उनके सर फाड़ दिए जाए। तो ये उसका जो है फ्यूचर का अभी से प्लान बनने में आ चुका है।
अच्छा तैमूर तालपुर साहब, हमने देखा कि 18 मार्च को जो कुछ हुआ, खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे थे अपनी पेशी के लिए और वहाँ पे उनकी अहलिया घर पे अकेली थी, वहाँ पे पुलिस का ऑपरेशन हुआ। तो ये कोई वाक़या कोई मुनासिब तो नहीं था कि जब खातून घर पे अकेली, उनकी अहलिया अकेली हैं, पूरी दुनिया जानती थी, पूरे पाकिस्तान को पता था कि खान साहब की पेशी आज इस्लामाबाद के लिए वो रवा दवा हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, और पीछे पुलिस का ऑपरेशन हो जाना, शीशे तोड़ देना, दरवाजे तोड़ देना, ये भी तो कोई मुनासिब हरकत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब कोर्ट के हुक्म पर पुलिस वहाँ पर गई थी भारी नफरी के साथ जी। इमरान खान को कोर्ट में पेश कर गिरफ्तार करने के लिए उनको यहाँ से उठाकर और कोर्ट में पेश होना था, उस वक्त जिस तरह से टेररिस्ट लोग वहाँ पर आपके कैमरा स्क्रीन के सामने आए, जी। ABP के टेररिस्ट, अलग अलग किस्म के टेररिस्ट आपके सामने आए, तो तब पुलिस को स्टैंड लेना चाहिए था और तब ही इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए था। इसमें ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि स्टेट को जब स्टेट पैदा करे, किसी में ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो स्टेट को अपना मातहत कर दे, वो स्टेट को डराए और धमकाए। लेकिन अदालत नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर देती है, इमरान खान साहब को तो रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। देखिए वो कानून का अपना तरीका है, वो अगर किसी के लाड में है तो उसका हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते जब तक ऐसे लोग सीटों पर बैठे हुए हैं। पर जब कानून के तौर पर पुलिस को एक हुक्मनामा मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करना। मैंने तो यहाँ तक राणा साहब को ऑफर दी थी कि अगर पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में से काम नहीं हो रहा तो ये हमारे जिम्मे डालें, सिंध के IG में और सिंध की पुलिस में हिम्मत है कि वो इनको गिरफ्तार करके और वहाँ पर पेश करती बरत कम से कम अगले दिन मैं समझता हूँ ये कार्रवाई करके, और उन्होंने जो स्टेट बनाई हुई थी, जो शहर के अंदर एक और शहर बनाया हुआ था, उसको डिसमेंटल किया। मैं इस चीज का क्रेडिट देता हूँ और सलाम पेश करता हूँ पंजाब पुलिस को, क्योंकि बड़ा एक अच्छा काम किया। कानून की रिंद के सामने किसी को खड़े होने की मजाल नहीं होनी चाहिए, वरना ये मुल्क एक बनाना स्टेट बन जाएगा। तैमूर तालपुर साहब, अगर हम बात करें 2022 से, तो इमरान खान साहब अब तक 5 मरतबा गालिबन बता चुके हैं कि मुझे मंसूबा बनाया जाता है मुझे कत्ल करने का, और इससे कबल उन्होंने 4 नवंबर को कहा था कि 3 लोगों ने जो है वो मुझे मारने का मंसूबा बनाया था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम था, राना सनाउल्लाह का नाम था और साथ ही साथ मेजर फैसल का नाम था। और अब अगर इनके हालिया बयान को देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि फिर मुझे मारने का जो है वो प्लान बना रहे हैं, और इसमें उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया है कि बाहर से दहशतगर्द जो है वो बुलाए गए हैं ताकि मुझे कत्ल करवाया जाए। और फिर ये भी स्टेटमेंट आता है कि मेरा जो हाल है वो मुर्तज़ा भुट्टो जैसा करना चाह रहे हैं, जैसे उन्हें कत्ल किया गया था, उन्हें शहीद किया गया था, तो मेरे साथ भी ये करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी मैं तो क्या कहूँगा, ये तो इमरान नाजी खुद कहता रहता है। शुरुआत हुई, इनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका था, फिर अमेरिका से जरा आंख दिखाई, जब आपने काम किया तो फिर पीटी पे इल्जाम आ गया, फिर पीटी का जब समझ में आया कि भी करने पड़ेगा तो जरदारी साहब पे आ गया। आजकल लेटेस्ट इल्जाम मेरे हिसाब से चल रहा है कोई फौज के भी रिटायर्ड शायद अफसर है उन पर, और अब दूसरा इल्जाम जो लेटेस्ट चल रहा है वो इस्लामाबाद की IG के पर चल रहा है, जिसको साथ ही चंद घंटे चंद दिन पहले जो है प्रेसिडेंट अलवी ने बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। तो इनको मेरे ख्याल से डर किसी और से नहीं होना चाहिए, इनको सिर्फ डर अपने आप से होना चाहिए। लेकिन जो सस्ते नेते लेते हैं वो लेना जरा कम कर दे तो इनका दिमाग भी बेहतर काम करेगा और ये बेहतर जवाब भी दे सकेंगे। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो हमने डेमोक्रेटिक सियासत की है, हमने लोगों की जिंदगी के लिए दुआएं की हैं, कभी बुरा नहीं सोचा। ये इमरान नियाज़ी साहब जिसने तब्दीली दी है, जरदारी साहब से बंदूक की नोक पर है, हम उसकी जिंदगी के लिए दुआगू हैं। हाँ महाराज, जहाँ तक मौत की बात है इंशाअल्लाह ताला सियासी मौत उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन एक हमला तो हो चुका है ना तैमूर तालपुर साहब, हमने देखा कि वो अपनी कैंपेन चला रहे थे और वहाँ पे उन पे हमला हो गया, इमरान खान साहब पे उन्हें गोलियां लगी, तो ये हमला तो हो चुका है। और फिर वो ज़ाहिर है वो कातलों के नाम भी लेते हैं। इससे पहले हमने देखा कि वो साबिक आर्मी चीफ के ऊपर भी उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। जी बिल्कुल, वो ज़्यादा नशे जिसम का दिमाग काम नहीं करता है। अगर आप जरा सा रिवाइंड करें टीवी को खतीजा और पीछे जाएँ तो वहाँ पर जो फायर हुए थे उसके फायर के चंद देर बाद इमरान नियाज़ी निकला था, अपनी गाड़ी में बैठा था, बकौल उनके के उनको गोलियां लगी हुई थी। पहले एक गोली थी, फिर मल्टीपल इंजरीज थी, फिर 6 गोलियां लगी, फिर आखिर में शायद 3 पर फैसला हुआ कि 3 गोलियां हैं। जी। तो ये समझ नहीं आता ये कौन से जगह पर हुआ है, आप जिसकी पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की निकाले, जिसको एक झरना भी लगता है ना, तो वो कोशिश करता है चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंड के अंदर करीबी अस्पताल में जाके अपना इमरजेंसी इलाज कराए।
اس شخص نے اپنی گھر میں بیٹھ کے 6 گھنٹے کا سفر کیا اور 6 گھنٹے کے بعد ایک کینسر ہسپتال میں اپنا علاج کرایا. اور اگر آپ غور کریں ان کی ویڈیو فوٹیجز پر. اچھا، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں تیمور طالپور صاحب. عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کی طرح بیرون ملک میں نہیں چلا گیا گولی کھانے کے بعد، میں تو اپنے ملک میں ہی ہوں. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ اگر گولی کرتی تو بیرون ملک جاتا نا. وہ کینسر ہسپتال میں علاج کر رہا ہے اور آپ کے چینل کے اوپر یہاں پہ ویڈیوز ہیں. ناٹ سوشل میڈیا پہ تو غلطی ہو سکتی ہے، چینلز پر ویڈیوز ہیں. کبھی الٹے ہاتھ سے پلاسٹر لگا ہوا ہے، کبھی سیدھے ٹانگ پہ پلاسٹر ہے، پھر الٹی ٹانگ پہ پلاسٹر ہے، پھر سیدھے ٹانگ پہ. یہ پھر تامل ناڈو میں سب کی طرف بنانے کے چکروں میں ہے عمران نیازی صاحب. اور یہ ساری فیک چیزیں اچھے سامنے آ گئی ہیں. ابھی تک اس نے حکومت کے حکم کے باوجود کسی سرکاری ہسپتال میں جا کے اپنا زخم دکھانے کی جو ہے ہمت نہیں کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سارا جو جھوٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا اس کا. اچھا ایک میرا سوال یہ ہے تیمور طالپور صاحب، حالیہ بیان جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا خاصا وائرل ہو رہا ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ رجیم چینج ہوا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ہمیں پتا تھا کہ ملک اس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ کیا کرائسس جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے برعکس، اس کے باوجود ہم نے خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا زیادہ ضروری سمجھا. خان صاحب چلے گئے، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن حالات تو جو کہ تو ہی ہیں. اگر میں بات کروں رمضان میں، تو رمضان میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے گھروں پہ گیس نہیں ہے، سحر اور افطار کے ٹائم پہ گیس نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ آنے والے وقتوں میں، یہ اپ کمنگ الیکشنز میں یہ چیز بہت نیگیٹو چلی جائے گی، کیا کہیں گے؟ جس وقت یہ نو پرسنٹ ووٹ ہونے والا تھا تب بھی پریزیڈنٹ زرداری نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا پی ڈی ایم کے لیڈران کو بھی اور ہمیں بھی کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جی یہ کہا تھا کہ حکومت سے جینا ڈیموکریٹکلی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر جو حالات ہوں گے وہ بہت سیویئر ہوں گے جس ہم سب سمجھتے نہیں تھے. پر اب ہماری سمجھ میں وہ ساری باتیں جیسے کہ زیادہ بہت ہی لمبی لانگ ٹرم سوچ سکتی ہیں. پر یہ جو آج کا بحران ہے، یہ بحران آیا نہیں ہے، یہ بحران لایا گیا ہے. جو غلط فیصلے آئے کا ساتھ کیے کہ جو ہمیں پھر بہتری کی طرف لانے پڑے، جو اس ملک میں افراتفری کا رجوع کیا گیا، جس طرح سے یہاں پہ پلان کیا گیا پوری مارچ کر، یہ ساری چیزیں پلان ہیں. جس طرح سے پلان کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے آئی ایم ایف کا جو ڈرون ہے وہ ریو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں عمران نیازی نے ہم پہ مسلط کی ہیں. اور اب دن ب دن اللہ کا پاک سے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار کی پالیسیز کے بنا پہ یہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارے ایٹمی اثاثوں تک کی بات کی گئی ہے کہ آپ اپنے ایٹمی اثاثوں کو یا تو گروی رکھوا دے یا تو اسے ڈیزولو کر دے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کی جو رقم ہے وہ دی جائے گی. اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے، آئی ایم ایف نے اس کی تردید کر دی ہے تیمور صاحب. آئی ایم ایف نے میرے خیال سے کافی اچھی خاصی تردید کی ہے. جس طرح سے ان کو اپروچ کیا گیا تھا ڈفرینٹ کوارٹر سے، اور سب سے ورلڈ نے کہا کہ جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو ہمارے ڈیموکریٹک ان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، ان کو صرف اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے. اور جو ہم نے ان سے وعدے کی ہیں پے بیک آف لونس کے، وہ آن ٹائم چاہیے. مثلا دونوں بار عمران نیازی کے مطلب کیا جھوٹے باتیں، یہ غلط باتیں کی، مسکنسپریسی کی. اور ان کو یہ اب کچھ نہ کچھ بھروسہ ہو گیا ہے کہ ہماری طرف سے جب سیزن لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، پروفیشنلز ہیں، ہم سے ان کو اس قسم کی توقع نہیں ہے کہ اس قسم کا کام ہم کبھی کریں گے. تو اس لیے بھی آپ کو گیو اٹ سکتے ہیں. ہم عمران نیازی کی طرح نہیں کیا جیسے کہ 5 سال کی حکومت چاہیے، پھر 5 سال اور حکومت چاہیے، 12 سال کے بعد دیتی چاہیے نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ چند ماہ میں الیکشن ہے، اس سے پہلے میں آپ کو دیکھنے کا سکتے ہیں. اچھا لاسٹ میرا کویشچن ہے تیمور صاحب آپ سے کہ یہ جو اب کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن اب منسوخ کر دیے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اب کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ کیا ملک میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں کیا کوئی کھانا جنگی جیسے واقعات جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں؟ جہاں تک سپریم کورٹ کا کی بات ہے، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سراغ پر ہوگا، اور وہ جو بھی کہیں گے اسی طرح سے آگے پروسیڈ کیا جائے گا. پر یہ ضرور وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کوئی ایسا ٹاسک الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں زبردستی، جو کہ الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ پاسبل نہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی سمجھتی ہے پاسبل نہیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں، تو پھر میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ ہر چیز کی. لیکن تیمور صاحب انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ادارے، چاہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ دیگر ادارے کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو آپ ہمیں آ کے بتائیں. لیکن انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، انہوں نے تو ڈیٹ ہی اناؤنس کر دی ہے. ہمارا کیا واسطہ بتانے کا؟ یہ ذمہ جو ہے
सोल इंतमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान समझता है बहुत कोशिश करने के बावजूद कि वो ये इलेक्शन नहीं करा सकता, फिर ये जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ले ले, आगे खुद इलेक्शन करा। जो हुकूमत पाकिस्तान है उनके साथ पूरी हमदर्दी करेगी और पूरी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी और माशी सूरत हाल है इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक, मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। चाहे आइन हो या कानून, पाकिस्तान में सब चलता है, सब सियासत की नज़र हो जाता है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की थी तो ऐसा वाज़े महसूस हो रहा था कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पे नहीं होंगे, जिसके बाद हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी को आगाह कर दिया गया है कि 8 अक्टूबर को जो है अब पोलिंग की जाएगी, जिसके बाद PTI के अरकान ने जो है शदीद रद्द अमल दिया है। उनका कहना ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का दो टोक फैसला जो है वो कहीं तौहीन अदालत तो नहीं। इस पे बात करने के लिए हमने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तैमूर तालपुर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, क्या देखते हैं आप कि हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात मुलतवी करवा दिए गए, मनसूख कर दिए गए, जिसके बाद PTI का शदीद रद्द अमल आया है। जो इससे कबल इमरान खान साहब कहते थे कि ये 13 जमातें नहीं चाहती इलेक्शन हो, अब क्या ऐसा होता वाज़े नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ा क्लियर स्टांस होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस जमहूरियत के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी। और अब कभी भी इनसे अलग नहीं होने देंगे। जहाँ तक बात है जनरल इलेक्शन का, इंशाअल्लाह ताला 8 अक्टूबर को होने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मेंटेन करेगी और मेक श्योर करेगी कि इलेक्शन एक दिन भी लेट ना हो और उससे एक दिन भी जल्दी ना हो। जहाँ तक बात है प्रोविंशियल असेंबलीज की, तो आज जो हालात हैं, जिस फाइनेंशियल क्रंच में हम फंसे हुए हैं इमरान नियाज़ी की गलतियों की वजह से और उसकी एक बेवकूफाना डील जो IMF के साथ हुई थी जी, उसके कहने पर हम पाकिस्तान का दिवालिया नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन की डेट अभी से दे दी गई है। कोई ये खदशा नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, गलत होंगे, जब आपकी पाक फौज अवेलेबल नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। मुल्क में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हो चुके हैं जी। आपके रीजर्स अवेलेबल नहीं है, उनको अपने तक मसाइल मुल्क के बॉर्डर पे चलते हैं, पुलिस सफिशिएंट नहीं है, तो कौन ये जिम्मा लेगा कि हम ये इलेक्शन कराएं? और उससे अगर खून हुई, क्या कोर्ट्स उसका जिम्मा उठाएंगी, गवर्नमेंट उसका जिम्मा उठाएगी, इलेक्शन कमीशन उसका जिम्मा उठाएगी? लेकिन तैमूर साहब, यहाँ पे तो बात ये भी हो रही है कि अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए, 90 डेज में नहीं हुए, तो फिर आईनी बहरान जो है वो भी सामने आएगा। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बहरान तो जो भी आ सकता है, इमरान नियाज़ी पूरी कोशिश करेगा वो बहरान लाने की। इस तरह से उसने जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का हिस्सा था तब अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को इसने कहा था, ऑडियो लीक्स आपने भी सुनी होंगी, आपके नाज़रीन ने भी सुनी होंगी जी। इस तरह से उसने इसको को दिवालिया करने का प्रोग्राम बनाया था। फाइनेंशियली बायमोकिन लोग जिस तरह से इसने प्लान किए थे, सिटीजन लॉन्ग मार्च, खूनी मार्च, तो ये सब आज इसके प्रोग्राम थे। अब ना इसके साथ लोग रहे हैं, ये बहुत हो चुका है, ना इसके साथ हवा है। अब ये कुछ वकीलों का या कुछ जजों का मेरे ख्याल से फेवरेट बैठा हुआ है, उसके मतलब कोई और तरीकेकार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर चीज कानून के दायरे में रह होनी चाहिए और हो रही है, और मेरे ख्याल से चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, वफाकी वजीर कानून का कहना है कि इलेक्शन जो है वो अब 8 अक्टूबर को ही होंगे। हम नहीं चाहते कि खूनी इलेक्शन हो, मुल्क में जमहूरियत का जो निज़ाम है वो रहने दें, तीसरे ऑप्शन पे ना जाएं। तो वफाकी वजीर कानून जिस तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन आखिर है क्या? मैं समझता हूँ कि बेहतर ये ही होगा कि ये वफाकी वजीर कानून से ही पूछा जाए तीसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई तीसरा ऑप्शन रहा नहीं है। जिनका डर होता था कि तीसरा ऑप्शन बन सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल हो चुके हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि न्यूट्रल ही रहेंगे। इलेक्शन आनी है चंद माह में, जिसका बल्लू भाली होगा, जिस
کو عوام چاہے گی وہ آپ کے سامنے آئے گا. ہاں یہ الگ بات ہے جو ابھی سے ذہن میں رکھیں. یہ عمران نیازی کی ہار ہونی ہے پر وہ اپنی ہار پھر سے قبول نہیں کرے گا, اور جس قسم کے دنگے فساد آج کر رہا ہے یہ پھر کوشش کرے گا کہ اسی کی ریپٹیشن ہو, پولیس پر پولیس پر کھلی فائرنگ کی جائے, گنڈوں پتھروں سے ان کے سر پھاڑ دیے جائیں. تو یہ اس کا جو ہے فیوچر کا ابھی سے پلان بننے میں آ چکا ہے. اچھا تیمور طالپور صاحب، ہم نے دیکھا کہ 18 مارچ کو جو کچھ ہوا، خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد جا رہے تھے اپنی پیشی کے لیے، اور وہاں پہ ان کی اہلیہ گھر پہ اکیلی تھی، وہاں پہ پولیس کا آپریشن ہوا. تو یہ کوئی واقعہ کوئی مناسب تو نہیں تھا کہ جب خاتون گھر پہ اکیلی، ان کی اہلیہ اکیلی ہیں، پوری دنیا جانتی تھی، پورے پاکستان کو پتا تھا کہ خان صاحب کی پیشی آج اسلام آباد کے لیے وہ رواں دواں ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، اور پیچھے پولیس کا آپریشن ہو جانا، شیشے توڑ دینا، دروازے توڑ دینا، یہ بھی تو کوئی مناسب حرکت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کورٹ کے حکم پر پولیس وہاں پر گئی تھی بھاری درجے کے ساتھ عمران خان کو کورٹ میں پیش کرنے گرفتار کرنے کے لیے ان کو یہاں سے اٹھا کر اور کورٹ میں پیش ہونا تھا. اس وقت جس طرح سے ٹیررسٹ لوگ وہاں پر آپ کی کیمرہ اسکرین کے سامنے آئے, JTBK ٹیررسٹ, الگ الگ قسم کے ٹیررسٹ آپ کے سامنے آئے, تو تب پولیس کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اور تب ہی عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. کسی میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ کو جن اسٹیٹ پیدا کرے, کسی میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کو اپنا ماتحت کر دے, وہ اسٹیٹ کو ڈرائے اور دھمکائے. لیکن عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیتی ہے. عمران خان صاحب کو تو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے. دیکھیے وہ قانون کا اپنا طریقہ ہے, وہ اگر کسی کے لالچ میں ہیں تو اس کا ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے جب تک ایسے لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پر جب قانون کے طور پر پولیس کو ایک حکم نامہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پورا کرنا. میں نے تو یہاں تک رانا صاحب کو آفر دی تھی کہ اگر پنجاب پولیس احسان آباد کی سے کام نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے ذمہ ڈالیں. سندھ کے آئی جی میں اور سندھ کی پولیس میں ہمت ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے اور وہاں پر پیش کرتی برا کم سے کم اگلے دن میں سمجھتا ہوں یہ کاروائی کر کے, اور انہوں نے جو اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی, جو شہر کے اندر ایک اور شہر بنایا ہوا تھا, اس کو ڈسمینٹل کیا. میں اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو کہ انہوں نے بڑا ایک اچھا کام کیا. قانون کی رزق کے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی مجال نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ ملک ایک بنانا اسٹیٹ بن جائے گا. تیمور طالپور صاحب، اگر ہم بات کریں 2022 سے، تو عمران خان صاحب اب تک 5 مرتبہ غالباً بتا چکے ہیں کہ مجھے منصوبہ بنایا جاتا ہے مجھے قتل کرنے کا. اور اس سے قبل انہوں نے 4 نومبر کو کہا تھا کہ 3 لوگوں نے جو ہے وہ مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس میں شہباز شریف صاحب کا نام تھا، رانا ثناء اللہ کا نام تھا، اور ساتھ ہی میجر فیصل کا نام تھا. اور اب اگر ان کے حالیہ بیان کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر مجھے مارنے کا جو ہے وہ پلان بنا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا ہے کہ باہر سے دہشت گرد جو ہے وہ بلائے گئے ہیں تاکہ مجھے قتل کروایا جائے. اور پھر یہ بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ میرا جو حال ہے وہ مرتضیٰ بھٹو جیسا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے انہیں قتل کیا گیا تھا، انہیں شہید کیا گیا تھا، تو میرے ساتھ بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی میں تو کیا کہوں گا, یہ تو عمران نیازی خود کہتا رہتا ہے. شروعات ہوئی ان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ تھا, پھر امریکہ سے ذرا آنکھ دکھائی, دماغ نے کام کیا تو پھر پی پہ الزام آ گیا, پھر پی کا جب سمجھ میں آیا کہ یہ بھی کرنے پڑے گا تو زرداری صاحب پہ آ گیا. آج کل لیٹسٹ الزام میرے خیال سے چل رہا ہے کوئی فوج کے کوئی ریٹائرڈ شاید افسر ہیں ان پر, اور اب دوسرا الزام جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ اسلام آباد کی آئی جی کے پر چل رہا ہے, جس کو ساتھ ہی چند گھنٹے چند دن پہلے جو ہے پریزیڈنٹ الوی نے بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے. تو ان کو میرے خیال سے ڈر کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے, ان کو صرف ڈر اپنے آپ سے ہونا چاہیے. جو سستے نیچے لیتے ہیں وہ لینا ذرا کم کر دے تو ان کا دماغ بھی بہتر کام کرے گا اور یہ بہتر جواب بھی دے سکیں گے. جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو ہم نے ڈیموکریٹک سیاست کی ہے, ہم نے لوگوں کی زندگی کے لیے دعائیں کی ہیں, کبھی برا نہیں سوچا. یہ عمران نیازی صاحب جس نے تبدیلی کی ہے, زرداری صاحب سے بندوق کی نوک پر ہے, ہم اس کی زندگی کے لیے دعا ہوئے ہیں. ہاں فراز جہاں تک موت کی بات ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ سیاسی موت اس کی پاکستان پیپلز پارٹی سے. لیکن ایک حملہ تو ہو چکا ہے نا تیمور طالپور صاحب. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے اور وہاں پہ ان پہ حملہ ہو گیا, عمران خان صاحب پہ انہیں گولیاں لگیں. تو یہ حملہ تو ہو چکا ہے, اور پھر وہ ظاہر ہے وہ قاتلوں کے نام بھی لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سابق آرمی چیف کے اوپر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں. جی بالکل, وہ زیادہ نشے کے جسم کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. اگر آپ ذرا سا ریوائنڈ کریں ٹی کو خدیجہ اور پیچھے جائیں تو وہاں پر جو فائر ہوئے تھے اس کے فائر کے چند دیر بعد
عمران نیازی نکلا تھا، اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، بقول ان کے ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی. پہلے ایک گولی تھی، پھر ملٹیپل انجریز تھیں، پھر 6 گولیاں لگی، پھر آخر میں شاید 3 پر فیصلہ ہوا کہ 3 گولیاں ہیں. جی. یہ سمجھ نہیں آتا یہ کون سے جگہ پر ہوا ہے اب جس کی پاکستان پر پوری دنیا کی نکالے، جس کو ایک جھرنا بھی لگتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے چند منٹ کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر قریبی ہسپتال میں جا کے اپنا ایمرجنسی علاج کرائے. اس شخص نے اپنی گھر میں بیٹھ کے 6 گھنٹے کا سفر کیا اور 6 گھنٹے کے بعد ایک کینسر ہسپتال میں اپنا علاج کرایا. اور اگر آپ غور کریں ان کی ویڈیو فوٹیجز پر. اچھا، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں تیمور طالبر صاحب. عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کی طرح بیرون ملک میں نہیں چلا گیا گولی کھانے کے بعد، میں تو اپنے ملک میں ہی ہوں. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ اگر گولی لگتی تو بیرون ملک جاتا نا. وہ کینسر ہسپتال میں علاج کر رہا ہے اور آپ کے چینل کے اوپر یہاں پہ ویڈیوز ہیں، ناٹ سوشل میڈیا پہ تو غلطی ہوتی ہے، چینلز پر ویڈیوز ہیں. کبھی الٹے ہاتھ سے پلاسٹر لگا ہوا ہے، کبھی سیدھے ٹانگ پہ پلاسٹر ہے، پھر الٹی ٹانگ پہ پلاسٹر ہے، پھر سیدھے ٹانگ پہ. یہ پھر تامل ناڈو میں سب کی بنانے کے چکروں میں ہے عمران نیازی صاحب. اور یہ ساری فیک سب چیزیں اچھے سامنے آ گئی ہیں. ابھی تک اس نے حکومت کے حکم کے باوجود کسی سرکاری ہسپتال میں جا کے اپنا زخم دکھانے کی جو ہے ہمت نہیں کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سارا جو جھوٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا. اچھا ایک میرا سوال یہ ہے تیمور طالپور صاحب، حالیہ بیان جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا خاصا وائرل ہو رہا ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ رجیم چینج ہوا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ہمیں پتا تھا کہ ملک اس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ کیا کرائسس جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے برعکس، اس کے باوجود ہم نے خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا زیادہ ضروری سمجھا. خان صاحب چلے گئے، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن حالات تو جو کہ تو ہی ہیں. اگر میں بات کروں رمضان میں، تو رمضان میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے گھروں پہ گیس نہیں ہے، سحر اور افطار کے ٹائم پہ گیس نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ آنے والے وقتوں میں، یہ اپ کمنگ الیکشنز میں یہ چیز بہت نیگیٹو چلی جائے گی، کیا کہیں گے؟ جس وقت یہ نو پرسنٹ ووٹ ہونے والا تھا تب بھی پریزیڈنٹ زرداری نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا پی ڈی ایم کے لیڈران کو بھی اور ہمیں بھی کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جی. یہ کہا تھا کہ یہ حکومت سے چھیننا ڈیموکریٹکلی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر جو حالات ہوں گے وہ بہت سیویئر ہوں گے، کیونکہ ہم سب سمجھتے نہیں تھے. پر اب ہماری سمجھ میں وہ ساری باتیں دیر سے گزرتا بہت ہی لمبی لانگ ٹرم سوچ سکتی ہیں. پر یہ جو آج کا بحران ہے یہ بحران آیا نہیں ہے، یہ بحران لایا گیا ہے. جو غلط فیصلے آئے کا ساتھ کیے کہ جو ہمیں پھر بہتری کی طرف لانے پڑے، جو اس ملک میں افراتفری کا رجوع کیا گیا، کس طرح سے یہاں پہ پلان کیا گیا پوری مارچ کا، یہ ساری چیزیں پلان ہیں. جس طرح سے پلان کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے آئی ایم ایف کا جو ڈرون ہے وہ ریو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں عمران نیازی نے ہم پہ مسلط کی ہیں. اور اب دن ب دن اللہ کا پاک. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار کی پالیسیز کے بنا پہ یہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارے ایٹمی اثاثوں تک کی بات کی گئی ہے کہ آپ اپنے ایٹمی اثاثوں کو یا تو گروی رکھوا دے یا تو اسے ڈیزولو کر دے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کی جو رقم ہے وہ دی جائے گی. اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے، آئی ایم ایف نے اس کی تردید کر دی ہے تیمور صاحب. آئی ایم ایف نے میرے خیال سے کافی اچھی خاصی تردید کی ہے. جس طرح سے ان کو اپروچ کیا گیا تھا ڈفرینٹ کوارٹر سے، اور سب سے بڑھ لگا ہے جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو ہمارے ڈیموکریٹک ایشوز سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. ان کو صرف اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے اور جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں پے بیک آف لونز کے وہ آن ٹائم چاہیے. دو بار عمران نیازی کے ہمارے کیا جھوٹے باتیں، یہ غلط باتیں کی، کی اور ان کو یہ اب کچھ نہ کچھ بھروسہ ہو گیا ہے کہ ہماری طرف سے کیونکہ ہم سیزن لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، پروفیشنلز ہیں، ہم سے ان کو اس قسم کی توقع نہیں ہے کہ اس قسم کا کام ہم کبھی کریں گے. تو اس لیے بھی ہم گیو اٹ سکتے ہیں. ہم عمران نیازی کی طرح نہیں کیا جیسے کہ ہمیں 5 سال کی حکومت چاہیے، پھر 5 سال اور حکومت چاہیے، 12 سال کے بعد دیتی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ چند ماہ میں الیکشن ہے، اس سے پہلے میں آپ کو دیکھنے کا دیکھتے ہیں. اچھا لاسٹ میرا کویشچن ہے تیمور صاحب آپ سے کہ یہ جو اب کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن اب منسوخ کر دیے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اب کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ کیا ملک میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں کھا کیا کوئی کھانا جنگی جیسے واقعات جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں؟ جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر پر ہوگا اور وہ جو بھی کہیں گے اسی طرح سے آگے پروسیڈ کیا جائے گا. پر یہ ضرور وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کوئی ایسا ٹاسک الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں زبردستی جو کہ الیکشن کمیشن سمجھتی
ہے کہ پاسبل نہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسی سمجھتی ہے پاسبل نہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں, تو پھر میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ ہر چیز کی. لیکن تیمور صاحب انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ادارے, چاہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہا, چاہے وہ دیگر ادارے کوآپریٹ نہیں کر رہے, تو آپ ہمیں آ کے بتائیں. لیکن انہوں نے تو بتایا ہی نہیں, انہوں نے تو ڈیٹ ہی اناؤنس کر دیے. ہمارا کیا واسطہ بتانے کا, یہ ذمہ جو ہے سول ایک ذمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جاتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان سمجھتا ہے بہت کوشش کرنے کے باوجود کہ وہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتا, تو پھر یہ ذمہ سپریم کورٹ لے لے, آگے خود الیکشن کرا. جو حکومت پاکستان ہے ان کے ساتھ پوری ہمدردی کرے گی اور پوری مدد کرے گی. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین, ملک میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر. عمران خان صاحب کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ہاٹ ٹاپک یہی ہے. عمران خان صاحب جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے تو انہوں نے 5 مرتبہ جو ہے وہ یہ بتایا کہ مجھے قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش پلاننگ جو ہے وہ کی گئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا 4 نومبر 2022 کو کہ 3 لوگ مجھے مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, جس میں شہباز شریف, رانا ثناءاللہ اور میجر فیصل کا انہوں نے نام لیا تھا. اور اب اگر ان کا کچھ دنوں پہلے کا بیان دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اس منصوبے میں شامل ہیں. یہ پلان سی ہے, زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں, مجھے مروانا چاہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر سے جو ہے دہشت گرد وہ بلائے گئے ہیں. منور صاحب کا رخ کروں گی. منور صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اسٹیٹمنٹ کو؟ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور قتل کروانا چاہتا ہے, کبھی کہتے ہیں شہباز شریف, کبھی کہتے ہیں زرداری صاحب ہے. آخر مسئلہ کیا ہے یہ؟ میں اصلی مسئلہ بتاؤں آپ کو. عمران خان اس وقت احتجاجی سیاست میں ہے, حالانکہ انہیں انتخابی سیاست میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ مانگتے تو انتخابات ہیں اور کر رہے ہیں وہ مزاحمتی اور احتجاجی سیاست. تو آپ یہ غور کریں کہ اس سے ان کو کیا ہو رہا ہے کہ ہی از گوئنگ آن بیک فوٹ. تقریباً آپ دیکھیں انہوں نے جتنے اسٹیپس اٹھائے ہیں رائٹ فرام دا ٹائم کہ جب وہ ان کے لانگ مارچز آپ دیکھیں دونوں کے دونوں بالکل فلاپ تھے. اس کے بعد پھر یہ کہ انہوں نے اتنے سارے جلسے کیے, پھر اس کے بعد انہوں نے بائی الیکشنز لڑے جس کی ساری سیٹیں انہیں واپس کرنی پڑی. ایک سیٹ تو انہوں نے درخواست کی کہ وہ ٹیرین کیس کی وجہ سے انہیں یہ درخواست کرنی پڑی الیکشن کمیشن کو کہ اسی الیکشن کمیشن کو جس کو وہ رات دن برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اسی الیکشن کمیشن سے انہوں نے درخواست کی کہ جناب یہ بھی جو سیٹ میں نے لی ہے اس کو بھی آپ مجھے پرسوں نرسوں ہی کی جو بات ہے وہ دیکھیے. ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں نا, ایوری بڈی وانٹس دس نا. صدر صاحب سے لے کے نیچے تک کہتے تو یہ ہیں, لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ہی از ایبسلیوٹلی گوئنگ فار اے احتجاجی سیاست. اب اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو نیکسٹ ان کا فریق ہے وہ بھی تو خاموش بیٹھنے والا. اور مینار پاکستان میں جو جلسہ ہونے والا ہے اس پہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ نئی بات کرنے جائیں گے خان صاحب؟ کبھی انہوں نے آج تک رائٹ فرام دا ٹائم جب انہوں کہیں پھر سے وہ کنٹینر والی سیاست تو نہیں ہونے والی؟ گزشتہ 5 سال سے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں جس کا مجھے وزیر اعظم بنا دو. مجھے وزیر اعظم, اور دوسرے یہ کہ جتنے میرے مخالفین ہیں جی دے آر آل دے should not be given power under any cost. جب تک کہ میں موجود ہوں ملک کے اندر کسی کو نہ تو میں شیئر کراؤں گا نہ کسی. اچھا, پھر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ کرپشن ہے, نواز شریف صاحب نے کرپشن کی, زرداری صاحب نے, ان باتوں کو ڈینائی کر دیں منور صاحب. اگر کرپشن کے لیے نا تو پھر صرف یہ 2 تو نہیں ہے نا, اول تو یہ کہ اٹ ہیز ٹو بی پرووڈ ان دا کورٹ. عمران خان کے کہنے سے تو کوئی آدمی کرپٹ نہیں ہو جاتا. عمران خان کے اوپر بھی تو کرپشن کے کتنے کیسز ہیں. توشہ خانہ کی کیسز, توشہ خانہ کیس ہے, اس کے علاوہ جو باقی دیر آر سو مینی کیسز جن کے اندر مورل انٹیگریٹی تک ان کی جو ہے وہ ہیز بین چیلنجڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں, اپنے لیے اگر آپ ایک یارڈ اسٹک اپنے لیے رکھتے ہیں تو پھر دوسرے کے لیے بھی رکھیں. اچھا, ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کے اوپر ویریس کرپشن کے کیسز ہیں. وہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے اوپر کتنے کیسز ہیں, کیا کیا ان کے متعلق باتیں کہی جاتی ہیں. اور کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں کہہ رہے, مستند قسم کے صحافی, ٹاپ موسٹ جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے پیسے لے کر لوگوں کو اپائنٹمنٹ کی جاتی ہے, تو کیا یہ سارے کرپشن نہیں ہیں؟ تو وہ لوگ کیا اس سے زیادہ کیا کرتے ہوں گے آپ مجھے بتائیے. ابھی تک انہوں نے کہا 5 مرتبہ, مطلب خدا نہ کرے خان صاحب کو کوئی, میں کہتا ہوں خراش بھی آئے. جی اس لیے کہ ہمارے لیے ایوری بڈی از محترم. اگر نواز شریف, ہماری خواہش یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی کوئی خراش نہ ہے, اسی طرح زرداری صاحب کو بھی کوئی خراش نہ ہے, اور بھی جو دوسرے لیڈر ہیں ان میں سے کسی کو, مریم نواز ہیں, ان کو بھی کوئی خراش نہ ہے, وہ بھی اسی طرح پالیٹکس میں رہیں اور آگے بڑھیں, تاکہ پاکستان جو ہے, آپ بلیو کریں, میں کوئی 6 دفعہ باہر جانے کا مجھے اتفاق ہوا. پتہ ہے لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ
پاکستانی جو ہیں ہر وقت جھنڈے لے کے کیوں کھڑے رہتے ہیں, ہر وقت احتجاج کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کبھی یہ فلسطین کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ یمن کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ کسی کشمیر کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اور اب یہ اپنے لیڈروں کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں, بلکہ نہایت ہی غلیظ قسم کی گالم گلوچ بھی کرتے ہیں. تو اور خود انہوں نے کوئی ملک میں سیاست ایک کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے منور صاحب, یہی کہیں گے ہم, کیونکہ آپ دیکھیں نا, اگر میں جماعتوں کی بات کروں, سیاسی جماعتوں کی, تو اس میں سے ایم کیو ایم کو آپ دیکھیں, وہ کس کس کے دروازے پہ نہیں گئے, اور ایم کیو ایم کے دروازے پہ کون کون نہیں آیا آج تک. پاکستان پیپلز پارٹی کا الائنس ہوا, پھر پی ٹی آئی کا الائنس ہوا, اب پی ڈی ایم کا الائنس ہو گیا. اگر آپ سیاست کو دیکھیں جی, تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ سیاست کا حسن ہے. نہیں, حسن نہیں ہے, یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سارٹ اس وقت آپ دیکھیں, میں ایک امریکہ کی مثال دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ از آلسو اے پاپولسٹ لیڈر جسٹ لائک عمران خان, ہے نا, اور انہوں نے بھی کیا گالم گلوچ والی سیاست انٹروڈیوس کی تھی, جو 250 ایئرس آف امریکن ہسٹری کہتے ہیں آج تک ایسی گالم گلوچ نہیں کی گئی. آپ کو یاد ہے جو انہوں نے ہنری کلنٹن کے اوپر کر رہا تھا. اچھا, پھر جو یہ جو ٹویٹس کرنے کا سلسلہ ہے, پریس ریلیز کو چھوڑ کے سرکاری یہ ٹویٹس کرنے کا یہ جو ہے رواج, یہ کس نے ڈالا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے. آپ دیکھیے کہ اور وہ جو ہلڑ بازی ہوئی تھی جس کے اندر آپ کو یاد ہے کانگریس وغیرہ کو بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کر دیا تھا, and he was not ready to accept the president. لیکن الٹیمیٹلی he withdrew. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں in the larger interest of American people. تو دیکھیں نا, جب ایک انتہا تک جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ریورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. ایمینوئل میکرون کو لے لیں, یہ بالکل نیو کمر تھے جب انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا, انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, یہ نوجوان سیاستدان تھے. اسی طرح وہ ادھر ٹروڈو کے بیٹے کو دیکھ لیں آپ, وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے. اچھا جو وہ ہماری ہیروئن جسنڈا آرڈن, آپ کو یاد ہے نیوزی لینڈ کی پاکستانی جو اتنا پریز کرتے تھے, اس کے بعد پھر وہی پاکستانی ان کو برا بھلا بھی کہنے لگے جب انہیں ان کے متعلق پتہ چلا کہ وہ کن خیالات کی مالک ہیں. تو بات اصل میں یہ پاکستان میں گڑبڑ کہاں ہے میں بتا دوں آپ کو, اور میں یہ بات بار بار آپ ہی کے فورم سے بھی کہتا رہا ہوں اور باقی ٹیلی ویژن کے اور لکھتا بھی یہی ہوں. میں کہہ دیتا ہوں, پاکستان کے عوام جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے اندر ڈھالیں, سیاسی جماعتوں کی یہ چپقلش کو کوئی بحران اور خانہ جنگی نہ سمجھیں. اس کو دیکھیے, میں نے 1971 کے اندر آئی واز جسٹ اے اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, لیکن ہوش حواس میں بالکل تھا. اچھا, آپ نے جو کہا کہ جمہوریت کی طرف آئیں, تو میرے ایک یہ سوال بھی, میں نے ابھی تیمور صاحب سے بھی وہی سوال کیا تھا کہ ہمارے خود کے جو سیاستدان ہیں یا اپوزیشن, دونوں کی میں بات کرتی ہوں, وہ خود کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں ورنہ پھر تیسرا آپشن بھی جانا پڑے گا. عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ ہوتے تو کہتے امپائر کی انگلی اڑ جائے گی. تو ہم تو خود انڈائریکٹلی کتنے سال اسٹیبلشمنٹ ہم پہ حکومت کرے گی, اور ان کے ڈر کی وجہ سے آگے کتنے سال ہمارے ایسے چلے جائیں گے. میں آپ کو ایک ہی مثال دوں گا, آپ خود بھی خاتون ہیں, وہی مثال دوں گا ایک خاتون کی. محترمہ فاطمہ جناح تھیں, میں اس زمانے میں اور کم تھا, اسکولز میں پڑھتا تھا. وہ کھڑی ہوئی کس کے خلاف؟ ایوب خان کے خلاف, ٹھیک ہے. محترمہ فاطمہ جناح کون تھی؟ انہیں سارا پاکستان کیا کہتا تھا؟ مادر ملت, ٹھیک ہے. کون تھی وہ؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن, ہمارے بانیہ پاکستان کی. زبانی جمع خرچ, اور وہ کھڑی کس لیے ہوئی تھی اس عمر کے اندر, 70 ایئرس کی ایج کے اندر, وہ جو تھیں وہ ہماری خاطر جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی تھی. تو کیا پاکستانی عوام نے اس جمہوریت کو ایکسیپٹ کیا؟ کس کو ووٹ دیے انہوں نے, کس کو انہوں نے جتوایا؟ ان کو را کا ایجنٹ کہا گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں کہا گیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو درست کرنا ہے نا, تو اٹ ول ناٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. جن لوگوں نے فاطمہ جناح کو نہیں بخشا, تو پھر وہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ہیں, میں اور آپ ہیں دونوں. اگر ہم چاہتے تو کسی کی کیا کون سی فوج یا کون سی وہ ہے جو کھڑی ہو سکتی ہے اپنے. آپ نے عرب اسپرنگ کے اندر دیکھا کیسے, ابھی یہ تو 2011 اور 2010 کی بات ہے, کیسے بڑے سے بڑا جو وہ جیسے کہتے ہیں ڈکٹیٹر تھا عرب کنٹری تھے, حافظ الاسد, یہ وہ لیبیا والے, پھر وہ عراق والے, پھر اس کے بعد وہ مصر والے, سب ایک یعنی آپ لے 10 دن کے اندر ان کی چھٹی ہو گئی. تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب عوام یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے, ہمیں بہت مخالفت ہے انڈیا سے, ٹھیک ہے, وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہم اسے کہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی پاپولسٹ لیڈر وہاں پر گین نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور منور صاحب, آپ کے سوال میں ہی جواب ہے.
آپ کے سوال میں ہی یہ جواب ہے، کیونکہ اگر ہم انڈیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ صرف جمہوریت ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے. آپ کو یاد ہے اندرا گاندھی جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اسی کے زمانے میں ہوئے تھے نا، 3 سال بعد اسے جناب نکال دیا گیا. لیکن 30 سیکنڈ میں منور صاحب مجھے بس یہ بتائیے گا کہ آنے والے ہفتے جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لیے کیسے پیش ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جلسہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کو مینار پاکستان ہوا کرے. یہ ایسے جلسے تو بہت سارے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے جلسے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مریم نواز بھی اتنے بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں. تو ان جلسوں ولسوں سے کچھ نہیں ہوتا، نہ لانگ مارچ سے کچھ ہوتا ہے. ہونا کیا ہے، دیکھیے پاکستانی عوام تو ویسے ہی بہت مہنگائی سے بالکل ان کے جو جوش و خروش تھا نا وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے. آپ مارکیٹوں میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کتنا رش ہے اب مارکیٹوں کے اندر. اس سے پہلے عید دیکھ لیجئے، کمپیئر کر لیجئے، اور آج کر لیجئے، اور گزشتہ 3 سال کی عیدوں کو دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے. تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یہ شور شرابہ سارا کا سارا یہ میڈیا کا، خود خان صاحب یہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے انقلاب وغیرہ جو ہیں وہ اسی کے ذریعے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دن میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ منور مرزا صاحب آپ کا وقت کا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جو آتا ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.